अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से रात को मेरी एक कादियानी से बात हुई तो मुनासिब समझा कि जो दलाइल मैंने वहाँ ज़िक्र किए हैं आप लोगों को भी सुना दिए जाएं। मौजू था हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या वफ़ात पा चुके थे और कब्र में उनको दफन कर दिया गया था या उनको आसमान पर उठा लिया गया था। इस पर उसका सवाल ये था कादियानी का कि मुझे आप कुरान से साबित कर दें, मैं कादियानियत को छोड़कर मुसलमान हो जाऊंगा। बहर कैफ उस पर मैंने उसे दलाइल दिए। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं जिनके बारे में खालिक़ कुद्दूस जल्ल वाला ने सूरत अन-निसा की आयत नंबर 157 और 158 के अंदर इरशाद फरमाया। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में खालिक़ कुद्दूस जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, के उनके इस कहने पर कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम जो अल्लाह के रसूल हैं उनको शहीद कर दिया। खालिक़ कुद्दूस जल्ल वाला फरमाता है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया है, लेकिन उनके लिए उसकी शबीह का एक बना दिया गया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह का एक बना दिया गया जिसे उन्होंने फांसी पे चढ़ाया और कत्ल करने की वो साजिश की। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में खालिक़ कुद्दूस जल्ल वाला ने 158 आयत सूरत अन-निसा की, इसमें फरमाया बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। रफ़अ की जो हा है इसके मर्जे जो हैं वो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और इलैहि की जो हा ज़मीर है इसका मर्जे जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। अब सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है, कुरान में रब ताला फरमाता है कि ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उन्हें ना तो कत्ल किया गया है और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया है, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने रफ़अहुल्लाहु इलैहि अपनी तरफ उनको उठा लिया। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 55 में खालिक़ कुद्दूस जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, याद करो जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या ईसा ए ईसा, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा। यहाँ लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है मुतवफ़्फ़ीका, कि मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा। फ़ा यानी पूरी उम्र को पहुँचाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारी उम्र तक, पूरी उम्र तक तुम्हें पहुँचाऊँगा। लफ्ज़ तवफ़्फ़ा को लेकर मिर्ज़ाइयों ने आयत पाक के इन अल्फाज को बुनियाद बनाकर यहूद व नसारा की पैरवी करते हुए हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का दावा किया, और ये उन कादियानियों का दावा जो है ये सरासर गलत है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि तवफ़्फ़ा का हकीकी माना है पूरा करना, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں فرمایا و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے پورا کرنا، اور یہاں اس کو مرزائیوں نے توفا کا معنی جو ہے وفات لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا۔ اور پھر یہاں آیت میں جو متوفی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو موت تو برحق ہے، وہ آنی ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کی تصریح میرے آقا علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اتریں گے اور پھر شادی فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، 40 سال تک رہیں گے، پھر اس کے بعد وہ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ یہ تو تھا قرآن پاک کی مختلف آیات مقدسہ سے ہم نے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، نہ ان کی کوئی قبر ہے، نہ وہ ظاہری طور پر یہاں دنیا میں انہوں نے پردہ فرمایا کہ ان کو دفن کر دیا گیا ہو۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ اپنے چیلوں کو عقیدہ عطا فرمایا جس میں وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور مرزے کے جھوٹ جو ہیں وہ مرزے کی کتابوں سے واضح طور پر عیاں ہیں۔ مرزے کی ایک بہت بڑی کتاب جو اس نے لکھی روحانی خزائن کے نام سے، وہ مختلف جلدوں پر مشتمل ہے۔ آج اسی میں سے ہم ثابت کریں گے کہ مرزا نے کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں اور اپنے چاہنے والے لوگوں کو کتنا اس نے گمراہ کیا ہے، اور اس کے چاہنے والے بھی اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ اس کی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں اور سنی سنائی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ مرزا نے اپنی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے اوپر صفحہ نمبر 215 کے اوپر اس بات کا ذکر کیا، یہ مرزے کا فتویٰ ہے جو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، کہ اے بے باک لوگوں، جھوٹ بولنا اور گوں کھانا، غلاظت کو کھانا جو ہے یہ ایک برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس اس مرزے کی کتاب کا یہ جو مفہوم ہے، جو اس نے قول نقل کیا اپنا، اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ مرزا کہاں کہاں پر کس قسم کے جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے جو فالوور ہیں، اس کے جو جیالے ہیں، اس کے جو پیچھے آنکھیں باندھ کر کے دوڑنے والے ہیں، وہ بھی اسی کی طرح کس انداز سے جھوٹ بولتے ہیں۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 299 ہے، اتمام الحجت کے نام سے یہ رسالہ ہے، جس میں مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے۔ یہ بھی اپنی کتاب روحانی خزائن کی اس جلد نمبر 8 میں یہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ بلدہ قدس میں ہے اور اب تک وہاں موجود ہے۔ اب روحانی خزائن کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 9 پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر انور کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لکھتا ہے، ہاں بلاد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر پر پرستش ہوتی ہے، اور مقررہ تاریخوں پر ہزارہا عیسائی جو ہیں وہ سال بسال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔ سو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 299 پر یہ لکھتا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تو بلدہ قدس کے اندر موجود ہے، اور اب روحانی خزائن کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 309 پر یہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تو شام کے شہروں میں موجود ہے، جہاں عیسائی جو ہیں وہ اس قبر پر اکٹھے ہوتے ہیں اور سالہ بسال وہاں پرستش ہوتی ہے، اور در حقیقت وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ کتاب ایک ہی ہے مرزے کی، جس میں ایک جگہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلدہ قدس میں ہے، دوسری جگہ کہتا ہے شام میں ہے۔ اب وہ فتویٰ جو میں نے آپ کو روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 215 پر پڑھ کر پہلے سنایا تھا، آپ اس کو پھر سے دہرا لیجئے کہ اے بے باک لوگوں، جھوٹ بولنا اور گوں کھانا یہ ایک برابر ہے، یعنی مرزا جو جھوٹ بول رہا ہے گویا کہ یہ اس گندگی کو کھا رہا ہے جس کا ذکر یہ اپنی کتاب کے اندر کرتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنی گندگی کھاتا ہے یا دوسروں کی گندگی کھاتا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے مرزے کے جیالوں نے، جو مرزے کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے محبت کی جھوٹی اینک اپنی آنکھوں پہ پہن رکھی ہے، قرآن اور حدیث سے وہ آری ہیں، اور مرزے کی خود کتابیں پڑھنے سے بھی وہ آری ہیں۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ مرزے کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس کو سنیں اور سمجھیں اور اپنی آنکھوں سے یہ جو پٹی مرزے کی محبت کی ہے اس کو اتار لیں۔ اور مرزا قادیانی جو ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 351 پر لکھتا ہے کہ پس کچھ شک نہیں کہ یہ قبر جو کشمیر میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ بلدہ قدس میں ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ شام کے بلاد میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب تیسرا اپنی اسی کتاب کے اندر تیسری جگہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے۔ یا تو یہ پاگل ہے یا یہ ویسے ہی بونگیاں مارتا رہا اپنی زندگی میں، اور اس کے جو عقیدت مند ہیں انہوں نے بھی کبھی پڑھتے ضرور ہیں لیکن کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ مرزا جو ہے یہ جھوٹ بکواس کر کے گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، محبت کے یہ جھوٹے دعوے دار ہیں اور اپنی آنکھوں سے یہ پٹی اتار نہیں سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی کتاب میں 3 مقامات پر الگ الگ قبر کا ذکر کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور کتنا بڑا یہ جھوٹا انسان ہے جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اور اس کی کتابوں سے اس کے جھوٹ جو ہیں وہ آشکار ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ 3 مقامات پر اسی کتاب کے اندر وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 601 پر یہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔ اب جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں اور ان کی قبر کبھی کہتا ہے کہ بلدہ قدس کے اندر ہے، کبھی کہتا ہے کہ ان کی قبر جو ہے بلاد شام کے اندر ہے، کبھی کہتا ہے کہ ان کی قبر جو ہے کشمیر میں ہے، اور اب یہ روحانی خزائن کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 601 پر لکھتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔ اب اس بات سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں اس زمین پر دنیا میں موجود نہیں ہیں بلکہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لکھنا کیا تھا اور کیا لکھ دیا۔ اب جو مرزا قادیانی کے جیالے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں لیکن مرزے کی کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں کہ مرزے نے اپنی کتاب میں کیا بونگیاں ماری ہیں اور کیا کیا اس نے جھوٹ بولے ہیں۔ یہی کتاب روحانی خزائن جو ہے اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 52 پر یہ لکھتا ہے کہ اب پہلے ہم صفائی بیان کرنے کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل
اور ہماری احادیث کی کتابیں اور اخبار کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمانوں پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ 2 نبی ہیں۔ کتنے نبی ہیں؟ 2 نبی ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، اور دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ اب میں نے سارے وہ حوالے نقل کیے ہیں، آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ثبوت دے رہا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پر ان کی قبر موجود ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ قبر کبھی بلدہ قدس میں رہتی ہے، پھر وہ قبر چل کر بلاد شام میں چلی جاتی ہے، پھر وہ قبر بلاد شام سے کشمیر میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، اب مرزے نے آخری 2 جگہ پہ ذکر کیا کہ وہ اتریں گے۔ کہاں سے اتریں گے؟ بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، وہ بلندی سے اتریں گے۔ ایک تو ذکر یہاں کیا گیا اور خود مان بھی رہا ہے، اور دوسری جگہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 پر یہ لکھتا ہے کہ 2 نبی ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا، ایک ادریس علیہ السلام اور دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مرزا اپنی کتاب کے اندر کتنے جھوٹ بول رہا ہے اور کتنی ایسی غلیظ باتیں کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک موت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا ان کی قبر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے طور پر من گھڑت جھوٹی باتیں کر کے، اور اس کے فالوور اس کی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے فیصلے کے مطابق اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور قرب قیامت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضور علیہ السلام کے اس دین اسلام کی اشاعت و تشہیر کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور 40 سال تک آپ ظاہری طور پر یہاں رہیں گے دنیا میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو ظاہری طور پر وفات عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ نظریہ ہے جو ہم مسلمانوں کا ہے۔ قادیانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزوں کو منسوب کیا، اور قرآن کی نص قطعی کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ کافر مرداد تو ہیں، لیکن قرآن کا بھی وہ انکار پہلے سے کر چکے ہیں جب سے انہوں نے مرزا کو اپنا سب کچھ مان لیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کذاب ہے، ملعون ہے، جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی اس آیت کا جس میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا انکار کیا، اور یہ کافر ہیں اور مرتد ہیں۔ وہ مرتد ہیں جو کافر سے بھاری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مرتدین سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام ایمان والوں کے ایمان کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔